बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपनी बीवी की चिंघाड़ती हुई आवाज़ ने एकदम मेरी आंख खोल दी। मैं बेदिली से उठ बैठा। सुबह सुबह ये तेज़ आवाज़ मेरे दिमाग पर बहुत असर करती थी और सारा दिन मेरा बहुत बुरा गुजरता था। आज भी ऐसा ही हुआ था। मैं अभी कुछ देर और सोना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी की तेज़ ऊंची आवाज़ ने मुझे होश की दुनिया में लाकर खड़ा किया और मैं बेजारी से उठ बैठा। इन दिनों में गर्मी भी अपने जोबन पर थी। रात हब्स बहुत था, जिसकी बदौलत नींद भी नहीं आ रही थी। और फिर खुदा खुदा करके आंख लगी तो सुबह ही सुबह नाजिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं हमेशा उसे कहता था, आहिस्ता बोला करो, बच्चों के साथ नरम मिजाजी से बात किया करो, इस तरह बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन न जाने वो किस कबीले की औरत थी कि उसको मेरी बात की समझ ही नहीं आती थी। शायद घर के हालात और तंगदस्ती की वजह से उसका मिजाज इस तरह का हो गया था, वरना शादी के शुरू के दिनों में तो वो जिस तरह नरम मिजाज और धीमे अंदाज में बोलती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मेरे हालात ख़राब होते गए, वैसे वैसे नाजिया के मिजाज में भी तलखी आती गई। उसके साथ ऊपर तले के दोनों बच्चों ने ये कसर पूरी कर दी। अब वो दोनों सारा दिन उसे नचाए रखते और वो भी उनके पीछे भाग भाग कर थक जाती थी। अभी भी नाजिया की तेज़ आवाज़ मुझे होश की दुनिया में ले आई और वो उस वक्त मेरे छोटे बेटे को डांट रही थी, जिसने सारा दूध फर्श पर गिरा दिया था। नाजिया ने उसे डांटते हुए दो लगा दी और फिर फर्श को पोंछा लगाकर साफ करने लगी, जबकि मैं इस सारे मंजर से उकताकर उठ के गुस्ल खाने में नहाने चला गया। नहा कर मैं कदरे बेहतर महसूस कर रहा था, इसीलिए सीधा आकर बावर्ची खाने में नाजिया से मुखातिब हुआ। नाजिया, अगर कुछ नाश्ता है तो दे दो ताकि मैं फिर काम पर जाऊं। मैंने नाजिया से कहा तो मेरी आवाज़ सुनते ही वो फिर शुरू हो गई। हाँ हाँ, यहाँ पर तो ख़जाने रखे हुए हैं, मैं निकाल निकाल कर खर्च करती रहूँगी और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर पेश करती रहूँगी। आखिर मैं पूछती हूँ, कब हमारे हालात बदलेंगे? कब हम सुबह ये सूखी रोटी और पतली चाय पीने से बेहतर कुछ अच्छा खाना खाएंगे? नाजिया ने दोबारा से हालात का रोना रोया, जबकि मैं उसे सिर्फ एक नज़र देख कर रह गया, क्योंकि मुझे पता था कि सफाई देने या वजाहत पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाजिया के दिल में जो आएगा वो बोलती रहेगी और इसी तरह खर्चों का रोना रोती रहेगी। ताहम मैंने अंदर से अपना थैला उठाया और बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब ये रोज़ का ही मामूल बनता जा रहा था कि मैं अब हर दूसरे दिन बग़ैर नाश्ते के ही काम पर चला जाता था, और शायद नाजिया को इस बात की कोई परवाह ही नहीं होती थी। अभी भी मेरे गुस्से से निकलने को उसने महसूस ही नहीं किया। मैं भी इसी तरह घर से निकल आया और शहर की मशहूर कपड़े की मार्केट में चला आया। ये मार्केट शहर की एक बहुत बड़ी कपड़े की मार्केट थी और यहाँ पर ही एक मशहूर पुलाव वाला होटल था जहाँ पर मैं नौकरी करता था। ये मामूली सी नौकरी मेरे घर का खर्च चलाने के लिए नाकाफ़ी तो थी, लेकिन मैं क्या करता। मेरे पास इस वक्त ना तो काम करने के लिए पैसे थे और ना ही कहीं और नौकरी मिल रही थी। यही वजह थी कि मैं बड़ी मुश्किल से ये नौकरी हासिल करने में कामयाब हुआ था, और अब इसी को गनीमत समझते हुए मैं सुबह 9 बजे यहाँ पर आ जाता और रात 10 बजे तक यहीं पर काम करता रहता। यहाँ का पुलाव बहुत मशहूर था। यही वजह थी कि यहाँ पर हर वक्त एक रश लगा रहता था और देखते ही देखते देगों की देगें खाली हो जाती थी। मैं दोपहर का खाना तो यहीं पर खा लेता था, लेकिन शाम का घर से जाकर खाता था। मालिक ना तो बहुत अच्छा था और ना ही नरम मिजाज था। बस वो अपने काम से काम रखता था और उसे बस अपना काम चाहिए होता था, इसलिए मैं अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतता था। सारा दिन यहीं पर काम में लगा रहता था और कामकाज से फारिग होकर घर पर जाकर आराम करने की कोशिश होती थी। सारा दिन यहीं पर काम में लगा रहता था और कामकाज से फारिग होकर घर पर जाकर आराम करने की कोशिश होती थी, लेकिन घर जाकर नाजिया की चकचक सारे दिन की मेहनत पर भारी होती थी। वो न जाने कैसे इतना बोल लेती थी, और फिर जिस तरह से वो चीख कर बोलती थी मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। मैं कई बार उसे इस बात से मना कर चुका था, लेकिन वो बाज़ी नहीं आती थी। अभी भी मैं गुस्से में घर से निकल गया था, लेकिन इसे जैसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो तो दोबारा से अपने मामूल में मसरूफ़ हो गई थी, लेकिन मैं भूखे पेट ही घर से निकल आया था और अब दोपहर को ही होटल से कुछ खा लेता। अभी तब तक ऐसे ही वक्त गुजारना था। मुझे शायद ये नौकरी और ये तंगदस्ती भी इतनी बुरी ना लगती अगर नाजिया का मिजाज मेरे साथ अच्छा रहता। अगर वो मुझे घरेलू सुकून देने की कोशिश करती तो मैं भी शायद पुरसुकून होता
اور اپنے حالات کی بہتری کے لیے کوشش کرتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ نہ جانے نازیہ کیوں اتنی بے صبری ہو گئی تھی کہ اب اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمارے گھر کے حالات بدلیں گے ہی نہیں، اور وہ ہر وقت ناشکری کرتی رہتی، جبکہ میں اسے کئی بار منع کر چکا تھا کہ ایسا نہ کرو۔ نہ جانے اللہ کو کون سی بات ناپسند آ جائے، لیکن وہ میری بات نہیں سنتی تھی اور اپنی ہی کرتی رہتی تھی۔ دکان پر آ کر بھی میں نازیہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اور سوچ سوچ کر مجھے تعصب ہوتا جا رہا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں وہ کتنی اچھی، نرم مزاج اور محبت کرنے والی بیوی تھی۔ شادی کا ایک پہلا سال اتنی آسانی سے گزر گیا تھا کہ معلوم ہی نہیں ہوا، اور پھر جب میرے پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس کی پیدائش کے وقت نازیہ کافی بیمار ہو گئی تھی، اور کافی دن تک اس کی طبیعت خراب رہی تھی۔ میں نے حتی الامکان اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی تھی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب اس کے اوپر دوبارہ گھر کی ذمہ داریاں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے بچے کی ذمہ داری پڑی تو وہ کچھ چڑچڑی ہو گئی، اور پھر اس کے مزاج کی نرمی آہستہ آہستہ کہیں کھو گئی۔ وہ میرے ساتھ بھی اسی چڑچڑے پن اور ترک مزاجی سے بات کرنے لگی۔ شروع میں تو میں نے اس کی ذمہ داری اور مصروفیت کو سمجھتے ہوئے نظر انداز کیا، لیکن جب یہ بیزاریت اور تیزی اس کے مزاج کا حصہ بن گئی تب مجھے احساس ہوا اور میں نے اسے ٹوکنا شروع کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب نازیہ عام لہجے میں بات کرتی ہی نہیں تھی، نرمی تو کہیں دور کی بات تھی۔ نازیہ کا مزاج اتنا تیکھا ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت چڑچڑی ہوئی رہتی تھی، اور پھر ایک کے بعد دوسرے بیٹے کی پیدائش نے بھی اس کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ تب پھر اس کا مزاج اور زیادہ چڑچڑا ہو گیا اور وہ اور زیادہ تیکھے مزاج کی ہو گئی۔ میں اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا اور اداس ہوتا رہتا۔ نازیہ کی تلخ مزاجی نے میرے مزاج پر بہت اثر ڈالا تھا۔ میں جو پہلے ہی کم گو تھا، پہلے ہی کسی سے کم بات کرتا تھا، اب تو جیسے ایک دم خاموش سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ابھی میں انہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے ایک نرم سی آواز سنائی دی، بھائی آپ کے پاس پلاؤ ہوگا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں ایک دم چونک کر حال میں پلٹا تو سامنے ہی ایک سفید رنگ کے لباس میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت نرمی تھی، لباس اور چہرے سے وہ کسی اچھے گھر کی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور کہا، جی پلاؤ ہے، آپ بیٹھیں میں پلیٹ لگوا دیتا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی، دراصل میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ میں بازار آئی تھی اور میرا پرس کہیں کھو گیا ہے، اب واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے ایسے ہی پلاؤ دے دیں، میں جب اگلی بار بازار آؤں گی تو پیسے دے دوں گی۔ اس عورت نے بڑی لجاجت سے کہا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ میں نے فوراً حامی بھر لی، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اپنی جیب سے آپ کے پلاؤ کی پلیٹ کے پیسے ادا کر دیتا ہوں، آپ کو واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے گرم گرم پلاؤ کی پلیٹ ان کے لیے تیار کر دی۔ بڑی ممنونیت سے اس عورت نے وہ پلیٹ پکڑی اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرے اپنے حالات تنگ تھے اور 350 کی پلاؤ کی پلیٹ میرے 2 دن کا خرچ چلانے کے لیے کافی تھی، لیکن اس وقت چونکہ وہ عورت ایک فریادی بن کر آئی تھی تو میں اسے منع نہیں کر سکا۔ آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ میرا باقی کا دن آج کافی اچھا گزرا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، اس عورت کے جانے کے بعد میں کافی اچھا محسوس کرنے لگا تھا، اور اب جیسے ہی شام ہوئی تو کام سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر آ گیا۔ آج خلاف معمول گھر میں بہت خاموشی تھی۔ نازیہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی تو میں اندر کمرے میں چلا آیا۔ نازیہ سر پر دوپٹہ باندھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کے سر میں بہت درد ہے اور صبح سے وہ بخار میں مبتلا ہے، جس کی بدولت آج اس نے کھانا بھی نہیں پکایا۔ میں پریشان ہو گیا، اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو واقعی بہت تیز بخار میں وہ تپ رہی تھی۔ بچے دونوں اس کے قریب ہی کھیل رہے تھے۔ میں فوراً الٹے قدموں واپس آیا، نازیہ کے لیے دوا لی اور اپنے ہی ہوٹل سے کھانا پیک کروا کر لے آیا۔ بچوں اور نازیہ کو کھانا کھلانے کے بعد میں نے نازیہ کو دوا دی اور تب تک وہ سو چکی تھی۔ میں بھی بچوں کو لے کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، آج میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، ورنہ اس سے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی میں ہوٹل سے واپس آتا اتنا تھکا ہوتا کہ اکثر کھانا کھانے کا بھی ہوش نہیں رہتا اور بستر پر گرتے ہی ڈھیر ہو جاتا۔ آج نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اور پھر اچانک ہی مجھے اس عورت کا خیال آ گیا۔ دیکھنے میں وہ اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس نے مجھ سے ایسے کہا۔ اب نہ جانے وہ بات سچ تھی یا جھوٹ تھی، لیکن اس کی مدد کر کے مجھے دلی طور پر خوشی ہوئی تھی۔
اسی طرح کی سوچوں میں گھرا ہوا میں کب سو گیا مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اگلے دن خلاف توقع گھر میں کافی خاموشی تھی، جس کی بدولت میں بھی دیر سے اٹھا، لیکن نازیہ ابھی تک سو رہی تھی۔ شاید دوا کے زیر اثر اسے سکون ہوا تھا، جس کی بدولت وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ بچے اٹھ کر اس کے پاس ہی کھیل رہے تھے۔ میں نے بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر نازیہ کو آواز دے کر اسے بھی ناشتہ دیا اور دوا دے کر اسے آرام کرنے کی تلقین کرتا ہوا ہوٹل پر آ گیا۔ ویسے تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آج ہوٹل پر جاؤں، کیونکہ نازیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن میرا جانا بھی ضروری تھا۔ اگر میں ہوٹل نہ جاتا تو مالک دہاڑی کاٹ لیتا اور میں یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے ہی میں نے اس عورت کے پلاؤ کے پیسے خود ادا کیے تھے، اور اب جب چھٹی کر لیتا تو دہاڑی کٹ جاتی، پھر ڈبل نقصان ہو جاتا۔ میں یہی سوچتا ہوا ہوٹل پر چلا آیا اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر تک مجھے فرصت نہیں ملی، اور پھر دوپہر کے وقت پھر سے مجھے اس عورت کی آواز سنائی دی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے میرا حال احوال پوچھا تو میں نے بھی خوش دلی سے اسے جواب دیا۔ آج بھی وہ اچھے لباس میں سامنے موجود تھی اور اس کے چہرے پر بشاشت اور تازگی تھی۔ کہنے لگی، میں کل کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ کل میرے پاس رقم نہیں تھی جس کی بدولت میں پیسے ادا نہیں کر سکی، لیکن آج میں آپ کے پیسے واپس کرنے آئی ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے پرس سے 1000 کا نوٹ نکالا، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل ہی آپ سے کہا تھا کہ پیسوں کو رہنے دیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ بضد ہو گئی اور کہنے لگی، تم بھی یہاں پر ملازم ہو اور میں جانتی ہوں کہ یہاں پر اتنی تنخواہ نہیں ہوگی، تمہیں بھی اپنا گھر چلانا ہے، اسی لیے خاموشی سے یہ پیسے رکھ لو اور مجھے 2 پلیٹ پلاؤ اور پیک کر دو۔ اس نے کہا تو میں نے پلاؤ کی پلیٹیں جلدی سے پیک کر کے اسے پکڑائیں اور اس نے رقم میری طرف بڑھا دی۔ یہ رقم 3 پلیٹوں سے زیادہ ہی تھی۔ میں نے پیسے واپس کرنا چاہے تو اس نے نہیں لیے۔ کہنے لگی، اپنے پاس رکھ لو، اپنے بچوں کے لیے فروٹ لے جانا۔ میں حیران سا رہ گیا، تاہم خاموشی سے رقم رکھ لی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج تک میں نے کبھی کسی کی مدد قبول نہیں کی تھی۔ اماں ابا نے ہمیشہ خودداری کا درس دیا تھا، اور میری اپنی بھی کچھ ایسی ہی نیت ہوتی تھی۔ میں کبھی دوسروں کی مدد قبول نہیں کرتا تھا۔ میرے دل پر ایک عجیب بھاری سا بوجھ پڑ گیا۔ وہ عورت نہ ہوتی تو شاید میں اس کے ساتھ بحث بھی کر لیتا، لیکن میں اس کے احترام کی وجہ سے خاموش ہو گیا اور خاموشی سے پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ آج میں ویسے ہی ہوٹل سے جلدی گھر آ گیا تھا، کیونکہ نازیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے مالک کو بتا کر پہلے ہی چھٹی لے لی تھی۔ گھر آیا تو نازیہ پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ میں نے اس سے طبیعت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بشاشت سے جواب دیا کہ ہاں، اب میں پہلے سے بہتر ہوں۔ اب میں نے اس سے دوا کا پوچھا تو دوا وہ کھا چکی تھی اور بچوں کو بھی کھانا کھلا چکی تھی۔ میں مطمئن سا ہو گیا۔ آج نازیہ بہت خاموش سی تھی۔ شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے کچھ بیزار سی لگ رہی تھی، لیکن مجھے وہ اس حالت میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آج کتنے عرصے کے بعد اسے میں نے اتنا سنجیدہ سے روپ میں دیکھا تھا۔ تاہم میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، نازیہ، تم پریشان مت ہوا کرو، میں بھی اپنے حالات کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں اور اس بارے میں پریشان رہتا ہوں، لیکن کیا کروں، ابھی میرا بس نہیں چل رہا، لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں اپنا کام سیٹ کر لوں گا۔ تم فکر مت کرو، جلد ہی ہم بھی اچھا کھائیں گے اور ہمارے بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے۔ میں نے نازیہ سے وعدہ کرتے ہوئے کہا تو وہ بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سر ہلا گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اس کی یہ خاموشی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسی لیے میں نے اس سے کہا، نازیہ، تم بے شک اونچی بول لو، تیز تیز بول لو، لیکن باتیں کرو، مجھے تمہاری آواز اس گھر میں گونجتی ہوئی چاہیے۔ اس طرح تم خاموش خاموش اچھی نہیں لگ رہی ہو، میرا دل اداس ہو رہا ہے۔ میں نے نازیہ سے کہا تو وہ زور سے ہنس دی اور کہنے لگی، آپ کو تو میری آواز بہت تیز لگتی تھی اور اکثر آپ غصہ کرتے رہتے تھے، پھر آج کیا ہو گیا ہے؟ نازیہ نے شرارتاً مجھے کہا تو میں ہنس دیا اور کہنے لگا، بس تمہاری اس تیز آواز کی عادت ہو گئی ہے۔ میں نے شرارت سے نازیہ کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ آج اتنے دنوں کے بعد گھر کا ہلکا پھلکا ماحول اور نازیہ کا اچھا مزاج میرے خود کے مزاج پر بہت اچھا اثر ڈال رہا تھا۔ مجھے آج گھر میں بیٹھنے کا اور اپنی فیملی میں وقت گزارنے کا بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری خوشیوں کی مدت اتنی مختصر ہوگی۔ ہماری خوشیوں کو نہ جانے اچانک کیسے نظر لگ گئی، میں سمجھ ہی نہ سکا۔
اگلے دن میں معمول کے مطابق ہوٹل پر چلا آیا۔ آج میں بہت خوشی خوشی آیا تھا۔ آج نازیہ نے ناشتہ بھی بہت مزے کا بنایا تھا اور بچوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میرا وقت بھی بڑا اچھا گزرا تھا۔ یوں میں بہت مطمئن سا ہو کر گھر سے نکلا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج کا دن میری زندگی کا سیاہ دن بن جائے گا۔ میں اپنے کام میں معمول کی طرح مصروف تھا کہ دوپہر کے وقت ایک آنے والے فون کال نے میری طبیعت اتنی پریشان کر دی کہ میں بھاگا بھاگا ہسپتال چلا گیا۔ فون کال نازیہ کی طرف سے تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ جلدی ہسپتال چلے آئیں، چھوٹا چھت سے گر گیا ہے اور اس کے سر سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ نازیہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی آواز بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کا فون سن کر میں خود بے حد پریشان ہو گیا اور اسی طرح بھاگا ہوا ہسپتال کی طرف چلا آیا۔ میرا بیٹا اس وقت ایمرجنسی میں داخل تھا اور ڈاکٹرز اس کی جان بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ نازیہ سامنے ہی مجھے پریشان حالت میں مل گئی تھی۔ میں اس سے یہ پوچھ ہی نہ سکا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی اور سیدھی میرے گلے آ لگی۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر ہمارے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، بچے کے سر سے بہت خون بہہ گیا ہے، ایک تو خون کا بندوبست کرے اور دوسرا کاؤنٹر پر پیسے جمع کروا دے تاکہ بچے کا آپریشن کیا جا سکے۔ آپریشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے دماغ کی اندرونی ہڈی پر چوٹ لگی ہے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں گائیڈ کیا اور چل دیا، جبکہ میں اور نازیہ سراسیمگی کی حالت میں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ آخر میں اتنے پیسے کہاں سے لے کر آتا؟ آخر اتنی بڑی رقم کا بندوبست میں کیسے کرتا؟ خون کا بندوبست تو کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جانا تھا۔ میں اپنے خون کی ایک ایک بوند دے کر اپنے بیٹے کی جان بچا لیتا، لیکن اتنی زیادہ رقم میں کہاں سے لے کر آتا؟ میں ہسپتال کے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ نازیہ بھی میری پریشانی سے آگاہ تھی۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دلاسا دینے لگی اور کہنے لگی، فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ میرے پاس کچھ پیسے بچے ہوئے پڑے ہیں، لیکن وہ تو صرف 2-4 ہزار ہیں، میں محلے میں کسی سے ادھار لے لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی نازیہ ایک دم اٹھی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تمہیں پتہ تو ہے کہ محلے کے لوگ بھی ہماری طرح ہی دہاڑی لگاتے ہیں اور اس طرح روز کی دہاڑی روز ہی خرچ ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی کیسے ادھار دے گا؟ اور پھر اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں وہیں پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے اپنا آپ اس وقت بہت زیادہ بے بس لگ رہا تھا، کیونکہ میرا بچہ اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اور میں صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں مجھے اپنے قریب ایک خاص خوشبو محسوس ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ خوشبو پہلے بھی کہیں محسوس ہوئی تھی، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ مجھے پرسکون کر رہی تھی۔ میں نے ایک دم سر اٹھایا تو اپنے سامنے اسی عورت کو موجود دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس دن میرے ہوٹل آئی تھی اور جسے میں نے فری میں چاول دے دیے تھے۔ اب وہ سامنے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ آخر ایسے کیوں رو رہے ہو؟ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو تمہیں روتے دیکھا تو چلی آئی، سب خیریت تو ہے؟ اس نے بڑی مہربان سے لہجے میں پوچھا۔ نازیہ خاموشی سے کبھی مجھے اور کبھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میں نے اسے مختصر اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں بتا دیا، جسے جان کر وہ بھی بے حد پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس عورت نے بڑے مہربان لہجے میں کہا تو میرے چہرے پر شش و پنج کے تاثرات امڈ آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کی مدد قبول کروں یا نہیں۔ میں نے نازیہ کی طرف دیکھا تو جیسے وہ میری نظروں کا سوال پا کر آہستہ سے سر ہلا کر رہ گئی، اور پھر میں نے اس عورت کی مدد قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس عورت نے میری طرف کچھ رقم بڑھائی اور کہنے لگی، ابھی تو میں یہاں پر کسی کی خبر گیری کے لیے آئی تھی، میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، لیکن تم یہ رقم کاؤنٹر پر جمع کروا کے اپنے بیٹے کا آپریشن شروع کرواؤ، میں تمہیں باقی رقم بھی پہنچا دوں گی۔ اس عورت نے بڑے مہربان لہجے میں مجھے کہتے ہوئے رقم پکڑا دی، جسے میں نے کانپتے ہاتھوں سے تھام لیا۔ میری نظریں جھک گئی تھی کیونکہ میں اس کے احسان کے زیر اثر آ گیا تھا، تاہم اس وقت مجبوری تھی، میرے لیے میری خودداری سے زیادہ میرے بچے کی زندگی اہم تھی، اسی لیے میں نے اس کی مدد قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے رقم تھام کر اسی وقت کاؤنٹر پر جمع کروا دی اور بچے کے آپریشن کے سلسلے میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔
میرا خون میرے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا تھا۔ میں نے خون کی بوتل بھی جمع کروا دی۔ یہ وقت مجھ پر اور نازیہ پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ ہم دونوں پر بھاری تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیسے اس صورتحال سے نکلے۔ اللہ نے غیبی مدد کی تھی جو وہ عورت فرشتہ بن کر چلی آئی۔ اگر وہ بھی نہ آتی تو پھر ہم کس طرح اس مصیبت سے نکل پاتے؟ میں کیسے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر پاتا اور کس طرح سے اپنے بیٹے کی جان بچا سکتا؟ میں یہ سوچتا بھی تو میرا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن اب جس طرح اس عورت نے میری مدد کی تھی، میں دل سے اس کا ممنون ہو گیا تھا۔ اور پھر آپریشن ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ دوبارہ چلی آئی اور پریشانی سے میرے بیٹے کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ اس کے آنے سے جیسے مجھے ایک دم سکون کا احساس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری پریشانی ختم ہو گئی ہو۔ میں بہت مطمئن سا ہو گیا تھا۔ میں اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ اب آپریشن چل رہا ہے، آپ دعا کریں۔ وہ بھی وہیں پر کھڑی ہو گئی اور جب تک آپریشن چلتا رہا وہ وہیں پر رہی۔ میں بے حد حیران تھا۔ آخر اتنی مہربانی کون کرتا ہے؟ کون اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر کسی کے لیے اس کی پریشانی میں کھڑا ہوتا ہے؟ تاہم جب بیٹے کے آپریشن کی کامیابی کی خبر سنی تو بے اختیار میں زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ نازیہ کا بھی حال مجھ سے مختلف نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں سے زیادہ وہ خوش تھی اور اس کے چہرے پر اس کی سچی خوشی کا تاثر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جس طرح سے آپ نے میری مدد کی ہے میں وہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتا۔ آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں حیثیت میں کم تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا خرچ نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن آپ فرشتہ بن کر میرے لیے چلی آئیں۔ میں ابھی اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ تو میرا فرض تھا، مجھے تو آنا ہی تھا۔ اس نے کہا تو میں ایک دم چونک اٹھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا اور میں نے اس سے پوچھ بھی لیا، کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں نا، مجھے تو آنا ہی تھا، میں تمہارے بیٹے کے لیے ہی تو آئی تھی۔ میں ایک جن زادی ہوں اور جنات کی ملکہ ہوں۔ میں اکثر بھیس بدل کر یہاں وہاں گھومتی ہوں اور اگر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں اس کی مدد کرتی ہوں۔ میں اس دن بازار میں بھی بھیس بدل کر گھوم رہی تھی۔ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ تم سے مدد مانگتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ تم کیسے انسان ہو، اسی لیے پرس گم جانے کا بہانہ کیا اور تم سے کھانا مانگ لیا۔ تم نے بھی اپنا ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود کمال مہربانی کرتے ہوئے مجھے ایک پلیٹ پلاؤ کی دے دی۔ میں بے حد حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج کل کوئی بھی کسی کا اتنا نہیں کرتا جتنا تم نے ایک انجان عورت پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا۔ حالانکہ تمہارے اپنے گھر کے حالات بہت خراب تھے، جن کی وجہ سے تم اس دن بھی اتنے پریشان تھے کہ تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ تم کہاں کھڑے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ میں نے وہ پلاؤ لے لیا اور اگلے دن پھر سے تمہاری دکان پر چلی آئی۔ میں تمہیں اس کے پیسے لوٹانا چاہتی تھی، لیکن تم نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس بات نے میرے دل میں تمہارے لیے قدر و منزلت بڑھا دی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک خوددار انسان ہو تو یوں ہی کسی کی مدد قبول نہیں کرو گے۔ اسی لیے میں نے تم سے پلاؤ کی اور پلیٹیں پیک کروا لیں، اور پھر جب تم نے کانپتے ہاتھوں سے پیسے پکڑے تھے تو میرے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ تاہم میں اس بات سے مطمئن ہو گئی تھی کہ تم ایک خوددار انسان ہو، خود غرض نہیں۔ بس اس دن ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہاری مدد کروں گی، لیکن پھر تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا اور تم ہسپتال پہنچ گئے۔ میں تمہارے ہوٹل گئی تھی، وہیں سے مجھے معلوم ہوا کہ تم ہسپتال ہو۔ میرا تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، میں تو تمہارے لیے ہی یہاں پر آئی تھی۔ اس نے یہ سب کہا تو میں اور نازیہ حیرت سے منہ کھولے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت جنزادی ہوگی، ملکہ جنات ہوگی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے مجھے ہمیشہ اس کے آنے پر عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اپنا آیا ہو۔ میں اس کے آنے پر ایک عجیب سی خوشبو محسوس کرتا تھا، جیسے وہ خوشبو مجھے اپنے حصار میں لے رہی ہو، جیسے وہ خوشبو مجھے اپنا مان رہی ہو۔ ہسپتال میں یہ 2-3 دن بہت مشکل گزرے تھے۔ میں اور نازیہ ان دنوں میں ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے تھے۔ وہ جنزادی ملکہ جنات روز میرے بیٹے کی خبر لینے آتی تھی اور روزانہ اس کے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر آتی تھی۔ اب تو اس کے آنے کی میرے بیٹے کو بھی عادت ہو گئی تھی اور وہ خود بھی بہت خوش تھا۔ ہسپتال کا بل کتنا بنا کتنا نہیں مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ اسی ملکہ جنات نے ادا کیا تھا۔ میں تو بس خوشی سے صحیح سلامت اپنے بچے کو گھر واپس لے آیا تھا۔
डॉक्टर ने अभी बहुत ज़्यादा एहतियात बताई थी और इसके अलावा दवाइयाँ और खुराक का ध्यान रखने को भी कहा था। मैं डॉक्टर की हिदायत बगौर सुनकर आया था। मुझे थोड़ी सी तशवीश तो थी क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी थी। अब मैं बार बार तो उससे मदद नहीं मांग सकता था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं होटल के मालिक से कुछ पैसे कर्ज ले लूँगा और थोड़े थोड़े करके अपनी तनख्वाह में से कटवा दूँगा। लेकिन जब मैं 4 दिन के बाद काम पर वापस पहुँचा तो होटल के मालिक ने मुझे काम पर रखने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि बिना बताए तुमने 4 छुट्टियाँ कर ली, काम का कितना हर्ज हुआ, तुमने एक बार भी होटल के बारे में नहीं सोचा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मुझे कितनी मुश्किल हुई थी। होटल का मालिक अपनी ही बात कहे जा रहा था। हालांकि मैंने उसे बताया भी कि मेरे बेटे का मसला बन गया था और मुझे अचानक जाना पड़ा, लेकिन वो नहीं माना और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे कुछ बकाया जात रहते थे, वो मुझे अदा कर दिए गए। मैं बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में घर वापस आ गया। नाजिया ने मुझे जल्दी आते देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ, सब खैरियत तो है, आज आप बहुत जल्दी आ गए। तो मैंने उसे एक नज़र देखते हुए सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो भी खामोश हो गई, क्योंकि उसे मालूम था कि एकदम से बेरोज़गार हो जाना कितनी बड़ी मुश्किल होती है। ताहम मैंने सब्र किया, खामोशी से अपने बेटे का इलाज करवाने लगा। अपने बकाया जात से मिलने वाली रकम से मैंने अपने बेटे की दवाइयाँ खरीद ली और फिर अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि आज वो दोबारा चली आई। वो परेशानी से मुझसे दरियाफ्त करने लगी कि आखिर तुम होटल क्यों नहीं आ रहे। मैं 2-3 दिन से मुसलसल जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ रहे थे। फिर मैंने तुम्हारे मालिक से पूछा तो पता चला कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। क्या वजह है इस बात की? उसने बड़ी नरमी से पूछा तो मैं उसे सब कुछ हकीकत में बता बैठा और कहा कि अगर मालिक मुझे काम से ना निकालता तो क्या हो जाता, मेरी मुश्किल हल हो जाती, लेकिन उसने हामी भी नहीं भरी थी। मेरी बात सुनकर मलिका जन्नात ने सर हिला दिया और फिर बच्चे के इलाज के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने बच्चे के इलाज के लिए कुछ पैसे और दिए और कहने लगी, इन पैसों से दवाई और खुराक ले आना, इसे दवाइयों के साथ साथ खुराक की भी बहुत ज़रूरत है। तो मैं मुतमईन सा हो गया, लेकिन बहरहाल जो काम की परेशानी थी वो तो अभी तक बरकरार थी। उस दिन वो मलिका जन्नात मेरे बेटे के लिए एक बार फिर से फरिश्ता बनकर आई थी। मेरे बेटे का इलाज तो हो गया था और वो अब पहले से काफ़ी बेहतर था, लेकिन मुझे अपने काम की परेशानी थी। मैं अब रोज़ काम के लिए जा रहा था, काम ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक मुझे इसमें कामयाबी नहीं हुई थी। कहीं पर भी मुझे काम नहीं मिल सका था। गर्मी पूरे उरूज पर थी और मैं गर्मी में ही सारा दिन काम ढूंढता रहता, लेकिन किसी ने भी अभी तक मुझे काम पर नहीं रखा था। मुझे सही मानों में तशवीश लाहिक थी और परेशानी हो रही थी, लेकिन क्या करता, सिवाय काम ढूंढने के मेरे पास अभी और कोई चारा ही नहीं था। और फिर इन्हीं परेशान कुन दिनों में घर में मौजूद तकरीबन हर शय ख़त्म हो चुकी थी। राशन से भी 1-2 दिन ही गुजरने थे और फिर राशन भी ख़त्म हो जाता। नाजिया ने आज ही मुझे इस परेशानी के बारे में आगाह किया था। वो ख़ुद भी बहुत परेशान थी क्योंकि काम का मसला हल नहीं हो रहा था और फिर बेटे की वजह से जो मुश्किल आई थी उसने उसे निचोड़ कर आधा कर दिया था। उसकी आवाज़ तो जैसे कहीं खो गई थी। वो उसका तेज़ तेज़ चिल्लाकर बोलना जैसे अब वो भूल ही चुकी थी। मैं उसे देखता तो हैरान होता क्योंकि उसकी अपनी सेहत भी आधी नहीं रही थी। और फिर इन्हीं दिनों में जब मैं एक दिन काम न मिलने की वजह से परेशान था और बाज़ार में मौजूद एक जगह पर बैठ गया, मुझे शदीद मायूसी हो रही थी और दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रोने लगूं। अगर काम का बंदोबस्त हो जाता तो आमदनी का ज़रिया बन जाता और मुझे भी आसरा होता कि जल्द या बदेर मैं इन पैसों से राशन खरीद ही लूँगा। लेकिन अब जबकि काम नहीं मिला था तो घर पर मौजूद राशन 1-2 दिन के बाद ख़त्म हो जाता और फिर शायद हमें फाके करने पड़ते। मुझे अपनी तो इतनी फ़िक्र नहीं थी, लेकिन नाजिया और बच्चों का ख्याल था। मैं कभी भी उन्हें फाके करने पर मजबूर नहीं कर सकता था। मेरी गैरत ये गवारा ही नहीं करती थी। मैं इससे पहले ही काम ढूंढ लेना चाहता था। और फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों ना दिहाड़ीदार मजदूरी का काम कर लूँ। काम सख्त ज़रूर था और गर्मी भी बहुत थी, लेकिन इस वक्त इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैं उस तरफ चल पड़ा जहाँ पर मजदूर होते थे और अक्सर लोग उन्हें वहाँ से उठाकर काम के लिए ले जाते हैं। मैं भी वहीं आकर बैठ गया, लेकिन मेरी किस्मत कि मुझे यहाँ से भी काम नहीं मिला। अगले दिन भी मैं यही सोचकर यहाँ पर आ बैठा
کہ شاید اب کام کا بندوبست ہو جائے اور مجھے دہاڑی مل جائے، لیکن سارا دن دھوپ میں بیٹھے رہنے کے باوجود کام نہیں ہوا اور میں شام کو خالی ہاتھ گھر چلا آیا۔ میں اس وقت شدید مایوس تھا اور پریشانی کے مارے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ میں آخر نازیہ اور بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ آج اگر گھر پر کھانا نہ پکا تو میں انہیں کیا بتاؤں گا، لیکن گھر پر پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں بے حد حیران ہوا جب دروازے پر ہی پلاؤ کی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ میں بے حد حیران ہوا اور اسی حیرانی میں اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی مجھے ملکہ جنات بیٹھی نظر آ گئی۔ بچے اور نازیہ اس کے قریب ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کھل اٹھی اور کہنے لگی، آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں حیرانی سے اس کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، سب خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں نا، سب خیریت ہے۔ میں پلاؤ لے کر آئی تھی، سوچا تھا کہ مل کر کھاتے ہیں، لیکن تم گھر پر نہیں تھے، تب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے سادگی کے ساتھ وضاحت دی تو میں سر ہلاتا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی نازیہ اندر گئی اور پھر برتن لے آئی اور پلاؤ پلیٹوں میں نکال کر سب کو دینے لگی۔ بچوں نے اور نازیہ نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا، جبکہ نہ جانے کیوں مجھ سے کھانا کھایا نہیں جا رہا تھا، اور میں بس نازیہ اور بچوں کو پیٹ بھر کر کھاتا دیکھتا رہا۔ وہ جنزادی بھی وہیں موجود تھی، اس نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ مجھے کہنے لگی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے تمہارے کام کا بندوبست کیا ہے، 1-2 دن تک تم کام پر لگ جاؤ گے، اس حوالے سے پریشان مت ہونا۔ اس کے کہنے پر میں بے حد حیران ہوا اور کہا، یہ تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ جس طرح مجھ پر احسان کیے جا رہی ہیں، میں آخر آپ کے احسانوں کا بدلہ کس طرح چکاؤں گا؟ میں نے ممنونیت سے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگی، ارے بدلہ چکانے والی کیا بات ہے؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کون ہوں، مجھے بس تم خوش چاہیے اور تمہارا خاندان خوشحال رہنا چاہیے، اس نے محبت بھرے انداز میں کہا، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے کافی دیر بعد تک یہی سوچتا رہا کہ آخر ایک جنزادی اتنی مددگار اور مہربان کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے آج تک مجھ سے بدلے کی تمنا نہیں رکھی، اس نے بے دریغ میری مدد کی، جس طرح میرے بیٹے کا علاج کروایا، اور پھر اس کے بعد جیسے آج وہ ہمارے گھر چلی آئی، اسے معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے اور پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، اسی لیے وہ جان بوجھ کر پلاؤ لے کر آئی تھی۔ میں جتنا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی حیرت زدہ ہو رہا تھا۔ مجھے جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا مہربان رویہ رکھے ہوئے ہے، لیکن مجھے اب اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میرے کام کا بندوبست ہو جائے گا، کیونکہ اس جنزادی نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی اور میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا تھا۔ آج تک اس نے جو کہا تھا وہ کیا تھا اور وہ اب بھی کرے گی۔ میں واپس بچوں میں آ کر بیٹھ گیا اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنا وقت گزر گیا ہے۔ نازیہ کہنے لگی، وہ عورت کتنی اچھی ہے، اس نے اپنوں سے بڑھ کر ہماری مدد کی، اپنے لوگوں نے تو ہمیں دھتکار دیا تھا، اس عورت نے ہمیں اپنا سمجھا اور ہماری مدد کی۔ میں جب جب اسے دیکھتی ہوں حیران ہوتی ہوں۔ نازیہ نے حیرانی سے کہا تو میں مسکرا دیا اور اسے کہنے لگا، ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، وہ واقعی ایسی ہی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جنات اتنے اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ لوگوں کے اتنے کام بھی آ سکتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہوگا ہمارے گھروں میں بچپن میں کس طرح ہمیں جنات سے ڈرایا جاتا تھا اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سنائی جاتی تھی، اور ہم ہمیشہ ڈر جاتے تھے اور چھپ جاتے تھے۔ ہمیں یہی کہا جاتا تھا، سو جاؤ جن بابا آ جائے گا۔ لیکن آج احساس ہوا کہ جنات تو بہت اچھے اور مددگار ہوتے ہیں، اور اگر اس ملکہ جنات جیسے ہوں تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے بھی دل کھول کر اس کی تعریف کی اور نازیہ سے کہا کہ اللہ کرے وہ ہمیشہ خوش رہے اور اسے اللہ ہمیشہ کامیاب کرے، اور وہ اسی طرح اپنے ارد گرد رہنے والے بے بس اور غریب لوگوں کی مدد کرتی رہے۔ میں نے نازیہ سے کہا تو وہ سر ہلا کر آمین کہہ گئی۔ مجھے سچ میں اس جنزادی سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا، اور جس طرح اس کی اپنائیت اور محبت سے میں جیسے بے مول بک گیا تھا۔ اب مجھے اس کا انتظار تھا کہ کس دن وہ آتی اور مجھے کام کا بتاتی۔ لیکن 2 دن کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کورئر والا ایک لفافہ دے کر گیا تھا۔ میں بے حد حیران ہوا
کیونکہ آج تک ہمیں کبھی کوریئر نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی کوریئر آیا تھا، اور مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر یہ آیا کہاں سے۔ اور پھر وہ لفافہ جب میں نے کھولا تو اس میں موجود کاغذات دیکھ کر میں اور نازیہ بے حد حیران رہ گئے۔ وہ کاغذات ایک ہوٹل کے تھے جو اب ہمارا تھا۔ اس کے اوپر میرا اور نازیہ کا نام لکھا ہوا تھا اور ہم دونوں کے سائن اس پر موجود تھے۔ میں اور نازیہ جتنا حیران ہوتے کم تھا۔ بیٹھے بٹھائے ایک ہوٹل مل جانا اور اس کے کاروبار کو سنبھالنا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد حیرت کے جھٹکے سے نکلنے کے بعد نازیہ کہنے لگی، آخر یہ کاغذات ہمیں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ وہ ہوٹل ہمارے نام کیوں کر دیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے؟ نازیہ کے سوالات سر اٹھانے لگے۔ میں نے ایک گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس نے کیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی اور کہنے لگی، تمہارا خیال ہے کہ وہ جن زادی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے ہمارا ایسا کون سا ہمدرد ہے جو اس وقت ہماری مدد کرے گا؟ کسی نے چھوٹے کے آپریشن کے دوران ہماری مدد نہیں کی سوائے اس عورت کے، اور اب آج یہ ہوٹل کے کاغذات بھی اسی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہوٹل بھی اسی نے ہمارے لیے خریدا ہوگا اور اب کام کے لیے ہمیں دے دیا ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے نازیہ سے کہا تو وہ سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یقیناً یہ اسی کا کام ہے، اسی نے ہماری مدد کی ہے۔ نازیہ نے کہا تو میں نے اسے بتایا، ہاں وہ اس دن جب گھر پر آئی تھی تو تبھی اس نے مجھے کام کے حوالے سے کہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم پریشان مت ہونا، 1-2 دن تک تمہارے کام کا بندوبست ہو جائے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا بڑا ہوٹل خرید کر مجھے دے دے گی۔ میں نے حیرانی سے سب کچھ نازیہ سے کہا تو وہ بھی بے حد حیران تھی۔ تاہم ہم دونوں اس بات سے خوش تھے کہ اب ہمارا اپنا کام ہو گیا ہے، اب ہمیں کوئی بھی کام سے نکالے گا نہیں۔ نازیہ اور میں بے حد خوش ہوئے اور ہم اسی دن جا کر اس ہوٹل کو دیکھ کر آئے تھے۔ وہ ہوٹل ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا ہوٹل تھا۔ یہاں پر کھانا پکانے کا کام بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر کھانا پکا کر بیچا جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ بند ہو گیا تھا۔ اب اس جن زادی نے ہمارے لیے یہ خرید لیا تھا، تو میں اور نازیہ اسی دن سے وہاں پر کام کرنے لگے۔ ہم نے سب سے پہلے ہوٹل کی صفائی کی اور پھر وہاں پر ایک چھوٹا سا مینیو ترتیب دیا۔ ابھی ہم شروع میں صرف 2-3 ڈشز ہی رکھنا چاہتے تھے تاکہ ہم اچھا کام کر سکیں اور اچھا کھانا دے سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارا ہوٹل دنوں میں ہی چل نکلا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ جن زادی دوبارہ نہیں آئی تھی، حالانکہ میں اس سے ملنا چاہتا تھا اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ دوبارہ آئی ہی نہیں۔ مجھے اس کا انتظار تھا، نازیہ خود بھی اس سے ملنا چاہتی تھی، وہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اور بچے الگ سے اس کا اکثر پوچھتے تھے کیونکہ اس کے آنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اب نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی، اتنے دنوں سے آ نہیں رہی تھی۔ میرا کام خوب چل نکلا تھا، نازیہ کھانا پکا دیتی اور میں ہوٹل پر رکھ کر بیچ دیتا۔ اچھا خاصا منافع بچنے لگا تھا اور ہمارا کھانا پینا سب اسی میں سے ہو جاتا تھا۔ اب گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ نازیہ آج کل بہت خوش رہتی تھی، اس کے مزاج کا چڑچڑا پن اور تیزی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میں جب ہوٹل سے گھر جاتا تو صاف ستھرا گھر، مسکراتی ہوئی بیوی اور کھیلتے ہوئے بچے میرا استقبال کرتے تو میں شکر ادا کرتا ہوں، نازیہ کے ساتھ گپ شپ کرتا اور پھر اپنی پرسکون نیند پوری کرتا، اور یہ سب اسی ملکہ جنات کی بدولت تھا۔ ایک دن اسی طرح میں ہوٹل پر بے حد مصروف تھا۔ آج اتوار تھا اور اتوار کے دن بازار میں گاہک بہت زیادہ آتے تھے اور اسی وجہ سے میرا ہوٹل بھی چلتا رہتا تھا۔ اتوار کے دن میں ایک اضافی ڈش کے ساتھ ضرور تیار کرواتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی تھا۔ ہوٹل میں اس وقت کافی گاہک کھانا کھا رہے تھے اور میں فردن سب کی ضرورت کے مطابق انہیں ہر چیز مہیا کر رہا تھا، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک لڑکا رکھ لینا چاہیے، کیونکہ میں بھاگ بھاگ کر سب کو کھانا پیش نہیں کر سکتا تھا۔ میں ابھی اسی طرح ہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے ایک خوبصورت آواز سنائی دی، کیا پلاؤ ملے گا؟ بے اختیار میں چونک گیا اور فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی ملکہ جنات مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے آج بھی سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور آج بھی اس کے چہرے پر اتنی ہی تازگی تھی جتنی پہلی بار میں نے دیکھی تھی۔
میں بے اختیار مسکرا دیا، فوراً اس کی طرف بڑھا اور کہا، ارے آپ اتنے دنوں کے بعد آئی ہیں، میں اور نازیہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے بے تابی سے اسے کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ہاں دراصل مجھے کچھ ضروری کام تھے، اسی وجہ سے میں آ نہیں سکی۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں اور نازیہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے جس طرح ہماری مدد کی اور یہ ہوٹل ہمیں خرید کر دیا، میں چاہوں بھی تو ساری زندگی لگا کر بھی آپ کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ میری ہر سانس آپ کے احسان کے زیر اثر ہے۔ میں نے مشکور ہوتے ہوئے اسے کہا تو وہ کہنے لگی، ایسے مت کہو، یہ سب تمہاری محنت کی وجہ سے ہے، تمہاری ایمانداری اور خودداری کی وجہ سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور بس میں تم سے صرف یہی چاہتی ہوں کہ ہمیشہ محنت اور ایمانداری کو اپنا شعار بنائے رکھنا، اور اگر کبھی تمہیں یہ لگے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے تو اپنے ہی جیسے کسی شخص کی ایسے مدد کر دینا کہ وہ اپنا کام سیٹ کر کے اپنی زندگی بنا سکے۔ اس نے آہستہ سے کہا تو میں نے دھیرے سے سر ہلا دیا، کیونکہ مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اسی وقت اس کے لیے پلاؤ پیک کیا اور مسکراتے ہوئے اسے تھما دیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔